दोस्तों मौसम अगर मैं कुछ जानने ले जनाब पिट स्यापा नए से शुरू हो चुका है। पैन नवाज शरीफ ने रिलीफ क्यों देता, ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त बार बार पूछा जा रहा है। और इस सवाल का वजह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर आज साइफर केस के लिए जनाब इमरान खान साहब और उनके वकला जाकर सर दीवारों से मार रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब साइफर केस की जो सुनवाई हो रही है इस वक्त अडेला जेल के अंदर, उस समात को रोका जाए क्योंकि उसके अंदर इमरान खान के लंबे अंदर जाने का बंदोबस्त हो रहा है। और जज साहब आगे से उन्हें कहते हैं कि भाई मुमकिन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, किसी सूरत आपको ये वाला रिलीफ नहीं मिल सकता। और जब इमरान खान को ना हो जाए तो उसके बाद जो मिर्चें हैं, जो धुनी है, वो कहां कहां पर जाती है, किस शिद्दत के साथ जाती है, कहां कहां से आंखों से आंसू बहते हैं, कहां कहां से जनाब जो तशरीफ है वो लाल होती है, वो अपनी मिसाल आप है। इसके लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी आज तारीख रकम कर दी है और इमरान खान के वकला को ये बात बावर करा दी है साइफर केस के पर हुक्म इम्तनाई देने के हवाले से दरखास्तों पर कि जनाब ये वाला रिलीफ आपको किसी सूरत नहीं मिल सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन है, नो रिलीफ। अब जब ये वाला मामला होगा तो उसके बाद तो फिर जो है चीखो पुकार मचना, मुझे ये बताएं कि मुमकिन है ना? ऐसा ही होता है। जैसे जैसे जहां जहां पर इमरान खान के आगे ना का लफ्ज आता है कि जनाब आपको ये काम नहीं हो सकता, उसके बाद जनाब चीखो पुकार मचना तो लाजम है और फिर वो चीखो पुकार मचता है। मामला क्या है? मामला ये है जनाब के साइफर केस में चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत होनी थी और ये दरखास्त भी एन उस वक्त समाअत के लिए पेश होनी थी जब इससे कुछ अरसा पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से दरखास्त की समाअत होनी थी। और वहां पर चूंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नवाज शरीफ के लिए सजाओं को मुअत्तल कर दिया गया था, लिहाजा ये बात रोज़े रोशन की तरह आया थी कि जनाब इमरान खान को अब किसी भी अदालती जो है उनके लिए कोई रुकावट नहीं है क्योंकि वही प्रेसिडेंट है, वही कागज है। अदालत के सामने जाना था कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने सजा मुअत्तल कर दिया, अदालत ने क्या कहना था कि जनाब जेल चेको हर हाल। उन्होंने कहना जी ठीक है जाएं, उन्होंने भिजवा दिया। अब ये वो बात है जिसके बाद अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता तो उसके बाद जो है ना जुडिशरी की आजादी के ऊपर मोहर लग जानी थी, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ लिहाजा जो कंपनी है, ये इल्जाम मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गल ना सिर्फ पता लगे वीगो बिरली आ गया, ये जो इल्जाम है कंपनी के पास कि ये लगाया जा रहा है मुसलसल कि जनाब अब कंपनी ने नवाज शरीफ की तरफ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने यहां से नवाज शरीफ के लिए कर ली हैं आंखें बंद। और कंपनी का जो डंडा है, वो हथौड़ा जो मेज पे पड़ा होता है जज साहिबान के पास, वो उसके ऊपर वो जो डंडा है वो इस वक्त आ गया है ये जो कंपनी सरकार के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उस डंडे के जरिए अब हाँका जा रहा है। अब दुरुस्त है गलत है ये बात मैं नहीं जानता, अलबत्ता ये जो दरखास्त है ये लगी थी मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के पास और अदालत ने इस ट्रायल को रोकने के लिए चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुमकिन ही नहीं है ये क्या है कि उन्होंने जनाब दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना था कि ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। अलबत्ता किसी भी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई अबूरी रिलीफ नहीं मिल सकता। जाओ जाके ट्रायल भुगतो और वहां से जो फैसला हो, अगर वो पसंद ना आए तो उस फैसले के खिलाफ अपील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम हाजिर है, उस वक्त यहां पर आया जा सकता है। उससे पहले यहां पर आने का आप ज़हमत ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का पैगाम दिया है। ये एक छोटी सी एक नुक्ता है जिसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद उनके चेयरमैन इस बात को समझने से कासर है। सियासत के अंदर ना अगर आप गौर करें, आप 1986 से लेकर अब तक का सियासी मंजरनामे का जायजा ले लें, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, बहुत सारी कॉमन फैक्टर्स नजर आएंगे। ये जो पॉलिटिकल स्विंग है जी, ये हर 3 साल के बाद बदलती है। 3 साल के बाद पॉलिटिकल स्विंग चेंज होती है, अगले 2 साल के अंदर उस स्विंग किसी फैसला कुन मरहले पर पहुंचती है और उसके बाद जो जेर होते हैं वो फतहमंद हो जाते हैं और जो फतहमंद होते हैं वो दोबारा जेलों में चले जाते हैं, जेल से वजीर आजम और वजीर आजम से जेल, यही एक सीक्वेंस है जो चलता है। नवाज शरीफ के लिए ये सीक्वेंस है वजारत उज़्मा या जो है लंदन या सऊदी अरेबिया जलावतनी। इमरान खान के लिए पहली मरतबा चूंकि उनको ये टेस्ट मिल रहा है, अलबत्ता ये बात जरूर है कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ जैसे सब्र का मुजाहरा करेंगे तो फिर उनको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज उनके लिए रिलीफ के जो इम्कानात हैं
وہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور ہر گزرتا دن ان کے لیے جو مصیبتیں ہیں اس میں اضافہ کرے گا۔ اب اس بات کو میں آپ کو ایک اور مثال کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ جو دن ہیں سیاستدانوں کے یہ بدلتے ہیں۔ عمران خان کے لیے ماضی میں ہونے والے واقعات مثال ہیں۔ ایک ٹائم تھا جب یہاں پر مختلف سرویز آتے تھے، مختلف پرائیویٹ کمپنیز سروے کرتی تھیں اور عمران خان کو مسیحا نمبر 1 قرار دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پروجیکٹ عمران خان اپنی پوری طاقت کے ساتھ روبہ عمل ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہر ایک جگہ میں کہتا تھا جناب کون اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، 99.9% کہہ دیتے تھے جناب عمران خان بنے گا۔ کون اس ملک کی معاشی مشکلات کو دور کرے گا، عمران خان کرے گا۔ کون نیا پاکستان بنائے گا، یہ اس طرح کے سرویز آتے تھے اور سارے کے سارے لوگ اہل یوتھ وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اپنے اپنے چینل پہ بیٹھ کر یوں تالیاں بجایا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے والے لیڈر کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھ لیا، اب 4.25 سال کے اقتدار میں دیکھ لیا کہ پائن کس جوگے نے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزوں نے ٹلٹ ہونا ہے۔ اب حالات یہاں تک آ گئے کہ آج سے 4 مہینے پہلے ایک سروے کیا تھا گیلپ والوں نے ہی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں آدھ و آدھ کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی تھی 64% اور نواز شریف کی پاپولیرٹی تھی 36%، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر انہوں نے 36 کے اندر چودھری پرویز الہی کو بھی شہباز شریف کے اور نواز شریف کے برابر لا کے کھڑا کیا ہوتا ہے۔ یہ سروے آیا تھا تھوڑے دن پہلے، آپ کو خود یاد ہوگا۔ اور اس وقت یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ سارے مسئلوں کا حل شفاف انتخابات میں ہے، اور انتخابات میں کون جیتے گا، عمران خان۔ یہ سروے آ گیا ہر طرف جناب، ہاہاکار مچ گئی۔ لوگوں نے کہا جناب یہ دیکھیں عمران خان ابھی بھی ریئلٹی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کس طرح وقت بدلتا ہے۔ نواز شریف کے آنے سے اور نواز شریف کے یہاں پر قدم جمانے نے، صرف ایک جلسہ کرنے نے پوری کی پوری صورتحال کو بدل کے رکھ دیا۔ نیا سروے آیا، نیا سروے، اس کے اندر کوئی تقریباً 5 سوال پوچھے گئے ہیں، اور اس میں اس سارے کے سارے جو ماضی کے سرویز تھے اس کو بالکل الٹ کے رکھ دیا۔ اب کون سا سروے درست ہے اس کا تو حقیقی جائزہ اس وقت لیا جائے گا جب انتخابات کی سیج سجے گی۔ انتخابات کی سیج سجے گی، لوگ آئیں گے، آگے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، ووٹ گنے جائیں گے، اور اس کے بعد شام کو رزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب ان سرویز میں کیا حقیقت ہے۔ سروے آیا ہے اور عوام سے سوال کیا گیا ہے کہ کون سا سیاسی رہنما پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکال سکتا ہے۔ 30% پاکستانیوں نے کہا نواز شریف، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد 22% لوگوں نے کہا عمران خان۔ بلاول بھٹو کے حق میں 4% اور آصف علی زرداری کے حق میں 1% آئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا سوال آیا اور یہاں پر نواز شریف کو عمران خان کے اوپر 8% کی برتری انہوں نے بتائی۔ دوسرا سوال پوچھا گیا اسی سروے میں کہ کیا نواز شریف کی وطن واپسی نون لیگ کو آئندہ انتخابات جتوانے میں مددگار ثابت ہوگی؟ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ نواز شریف آیا ہے تو کیا نون لیگ جیتے گی؟ جواب 51% لوگوں نے کہا کہ جناب نون لیگ جیتے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 51% کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جیتے گی تو وہ بندہ جس نے وزیر اعظم بننا ہے اس کو کوئی بندہ جیل میں رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ گیا ہے، وہ جیل جانے کے لیے نہیں آیا، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آیا، لہٰذا وہ وزیر اعظم بنے گا۔ 12% لوگوں نے کہا کہ جناب نون لیگ کے نواز شریف کے آنے سے نون لیگ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ سوال کہ جناب آپ نے نواز شریف کی وطن واپسی کے بارے میں سنا ہے یا پڑھا ہے، 75% لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے، 24% ایسے تھے جن کو نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے علم ہی نہیں تھا۔ مینار پاکستان پر کی گئی نواز شریف کی تقریر کو بھی سروے میں شامل کیا گیا تو 65% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی تقریر نہیں سنی۔ 34% شرکاء کی رائے تھی کہ انہوں نے تقریر سنی ہے، اور جن لوگوں نے تقریر سنی ہے اس میں سے 80% لوگوں نے کہا کہ نواز شریف نے بہت اچھی تقریر کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال اب پچھلے ریزلٹس کے ساتھ تھوڑا سا مس میچ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امید نواز شریف کے ساتھ ہے، معاشی مصیبتوں سے نواز شریف نکالے گا، نواز شریف آ گیا مسلم لیگ نون جیتے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور 65% لوگ جن سے اسی بارے میں سوال کیا گیا کہ نواز شریف آیا تو اس نے جو رے آف ہوپ دیا ہے مینار پاکستان پر کھڑے کو، کیا آپ نے سنا؟ 65% نے کہا کہ ہم نے وہ تقریر ہی نہیں سنی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے تبدیلی ہوگی، لیکن وہ نواز شریف کی کہی گئی الفاظ کو ابھی تک نہیں سن رہے۔ پھر وہ سوال کہ جناب نواز شریف کی پاکستان واپسی ملکی مستقبل کے لیے مثبت ثابت ہوگی؟ وہی سروے جس نے پچھلے میں 65% لوگوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے تقریر نہیں سنی، اس میں سے 50% لوگوں نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی ملکی مستقبل کے لیے مثبت ہے، انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ 14% لوگوں نے اختلاف کیا یعنی نفی میں جواب دیا، اور 18% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف آئے جائے، کون سا بندہ اقتدار میں آئے یا جائے اس سے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امپورٹنٹ سوال ہے کہ نواز شریف کو چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ 70% نے جواب دیا کہ نواز شریف کو عمران خان سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مفاہمت کرنی چاہیے، جبکہ 19% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ عمران خان سمیت اپنے تمام سیاسی مخالفین کو ٹنگ کر رکھ دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سروس درست ہے غلط ہیں اس کی پر کوئی بحث نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ وہ چیزیں اور ماحول کس طریقے سے بدلتا ہے۔ جب عمران خان باہر تھے ماحول ان کے مطابق بدل رہا تھا، اب عمران خان اندر ہیں، نواز شریف باہر ہیں، تو ماحول ان کی خاطر بدل رہا ہے، اور یہی ماحول انفیکٹ فیوچر کے بارے میں پتہ دیتا ہے، مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس وقت مستقبل اس بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ملک کے اندر وزیر اعظم ہوگا نواز شریف۔ اب کسی کو یہ بات اچھی لگے، کسی کو یہ بات بری لگے، نواز شریف جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، الیکٹ ہو کے آئے، سلیکٹ ہو کے آئے، لاڈلا بن کے آئے، جس طرح مرضی آئے، وزیر اعظم اس ملک کا نواز شریف ہی ہوگا۔ یہ بات طے کر لی گئی، لوگوں نے طے کی یا نہیں کی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوگے تب تک لوگوں کی رائے کا علم نہیں ہوگا۔ البتہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور اب اس سے کمپیٹیبل ماحول کی تشکیل ہوگی۔ نواز شریف صاحب کو ملنے والا ریلیف اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ نواز شریف کو ایک موقع ملا ہے۔ موقع یہ ملا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود اور سیاسی منظرنامے پر موجود اس کشیدگی کو دور کرے جو اس وقت سابق حکمران اتحاد میں پائی جاتی ہے۔ بلاول صاحب ہوں، وہ جو ہیں خورشید شاہ صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، حکمران اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں ہیں، وہ موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب کو ملنے والے انپریسیڈنٹڈ ریلیفز سے بہت ہی زیادہ خائف ہے، اور کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ریلیف ہیں اس کے نتیجے میں ایک اور سلیکٹڈ گورنمنٹ کی راہ ہموار ہوگی۔ نواز شریف آئیں 100 بسم اللہ، لیکن انہیں عوام کے ووٹوں سے آنا چاہیے، کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آنا چاہیے۔ بات اب اس پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت پنجاب کی سیاست اسی صورت میں کھل کے ہمارے سامنے آئے گی جب واقعتاً یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ عمران خان بھی ہوں گے، نواز شریف بھی ہوں گے، مسلم لیگ نون بھی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی، انتخابی میدان سجا ہوگا، دونوں پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہوں گے، اور وہیں پہ یہ سارے کا سارا کھیل کھل کے سامنے آئے گا۔ ادروائز یہ ساری کتابی باتیں ہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہ ملنا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے اندر کرنے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے، اور عمران خان کے ابھی مستقبل قریب میں باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی میدان میں کلہ نواز شریف ہی دوڑے گا، اور نواز شریف کی دوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لیے جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے ہموار ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔